बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ हमारी सहरी की खसूसी नशियात में, रमज़ान में बोल। और आज की नशियात तो वैसे ही बहुत ख़ास है और उसकी वजह ये है कि आज हमारी ये सहरी की जो ट्रांसमिशन है ये हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन हस्ती के नाम जिनके वालिद भी सहाबी, जिनकी वालदा भी सहाबिया, जिनके भाई भी सहाबी, जिनकी बहन भी सहाबिया। हम बात कर रहे हैं उम्मुतुल मोमिनीन बीबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, और आज उनका यौम विसाल मुबारक है। उनके हवाले से ज़ाहिर सी बात है हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं ख़ास तौर से उनको
जो हमारे अंबिया कराम हैं या उम्मतुल मोमिनीन हैं या जितने भी सहाबा कराम हैं जिनके हवाले से भी बात होती है, हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी सीरत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ला सकें और उनकी ज़िंदगी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप सब की ज़िंदगियाँ एक मिसाल हैं, आप सब की ज़िंदगियों से सबक आमूज़ सबक मिलते हैं जो शायद सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत आसानियाँ पैदा करने में मदद करते हैं। सो इंशाअल्लाह आज भी हम छोटी सी ये कोशिश करेंगे, ये अदना सी कोशिश है हम सब की जानिब से कि आपकी ज़ात पाक में जो भी हम छोटी मोटी खराज अक़ीदत पेश कर सके बिल्कुल करेंगे। हमारे प्यारे उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद, उलमा के बोल का ये सिलसिला यहाँ पे मौजूद, तो बीबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अमीन शहीदी साहब बिस्मिल्लाह, आपसे आज की जाएगी। वाह वाह वाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, उम्महातुल मोमिनीन का मौजू तारीख़ इस्लाम में बड़ा अहम मौजू है। ये जो उम्महातुल मोमिनीन की तरकीब है ये क़ुरआनी तरकीब है और क़ुरान करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ौजात के लिए ये तरकीब उतारी है और तमाम बीवियों के एहतराम और मकाम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए अल्लाह ने अहले ईमान के लिए उनको माँ का दर्जा दिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इस एतबार से जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, जब इस दायरे कलिमे तौहीद में वो दाखिल हुआ तो उस पर क़ुरआन की इस आयत की रूह से उम्महातुल मोमिनीन यानी ज़ौजात नबी का एहतराम और उनका ख्याल रखना ये ज़रूरी है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। ज़ौजात रसूल में ज़ाहिर है तारीख़ मुख्तलिफ़ हैं, बाज़ तवारीख़ ने तो 15 तक लिखी है तादाद में चाहे कोई भी तादाद हो, लेकिन बहरहाल हर ज़ौजा अपनी जगह चूँकि उनकी निस्बत रसूल करीम से है, उनका रिश्ता नबी करीम से है और नबी करीम से उस रिश्ते की वजह से अब उनकी शख्सियत अलग से एक शख्सियत नहीं है, नबी करीम की शख्सियत से जुड़ी हुई शख्सियत है। बेशक। इसलिए इनकी इज़्ज़त और इनकी तकरीम भी नबी की तकरीम है और इन हस्तियों की तौहीन भी नबी की तौहीन है। इन हस्तियों के हवाले से तनकीस और बुरा भला कहना गोया नबी की इज़्ज़त और नामूस के हवाले से लब खोलना है। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये मैं ओपन फोरम में कर रहा हूँ, ये मकतब तशय्यो और मकतब अहलुल बैत का नज़रिया है, ये फ़र्द का नज़रिया नहीं है। वाह वाह, क्या बात। इसलिए हमारे माशरे में आम तौर पर हमारे मौलवी भी, मुफ्ती भी, अल्लामे भी, ज़ाकिर भी जब फ़िरक़वाराना लड़ाइयों पर उतर आते हैं तो वहाँ पर इन्हीं चीज़ों को अपने फ़िरक़े की बालादस्ती या अपने फ़िरक़े को हक़ साबित करने और मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए मिसयूज़ करते हैं। जहाँ पर मिसयूज़ का सिलसिला होता है वहाँ पर फिर आप अदल से और इंसाफ से हट जाते हैं। इसलिए मेरा ख़्याल है हमें जिस तरह से इस्लाम ने ख़ुद बताया है उस तरह से कबूल कर लेना चाहिए और जिस तरह से हम तक कुरान की आयात, रसूल करीम और अहलुल बैत की रिवायात और इन हस्तियों की सीरत के मुताबिक चीज़ें पहुँची हैं, अखलाकियात पहुँची हैं, रवैये पहुँचे हैं, उनके मुताबिक हमें इन तमाम चीज़ों में अपने आप को मुतवाज़िन रखने की ज़रूरत है। आज चूँकि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा के हवाले से आप दिन मना रहे हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से आपने 10 रमज़ान मुबारक को हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का दिन मनाया और आज उम्मुल मोमिनीन आयशा का दिन मना रहे हैं, बाकी ज़ौजात का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? बहुत अच्छा। ये खुद तअस्सुब की अलामत है और ये अनदेखा तअस्सुब है। यानी तशय्यो के हवाले से जब देखा जाता है तो बात की जाती है हज़रत खदीजा,
جب اہل سنت کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ام المومنین عائشہ، تو باقی زوجات کہاں جائیں؟ باقی زوجات کا آپ کہیں تذکرہ نہیں کرتے، کہیں ان کے فضائل بیان نہیں کرتے، کہیں ان کے مناقب بیان نہیں کرتے، کہیں ان سے منقول احادیث اور ان کی زندگی میں جو ایثار اور قربانیاں تھیں ان کو بیان نہیں کرتے۔ یہ خود ایک متعصبانہ رویے کو جنم دیتا ہے۔ بالکل۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، ایمان کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ زوجات نبی جب ان پر ام المؤمنین کا اطلاق ہوا تو جو جس مقام پر ہے، اگرچہ ان سب کو ہم برابر نہیں سمجھتے، ظاہر ہے ان کے درمیان بھی تفضیل اور افضل و تفضیل کے مراتب اپنی جگہ موجود ہیں، ہر ایک کی قربانیوں کا اپنا درجہ ہے، ہر ایک کے علم معرفت کا اپنا درجہ ہے، کوئی دوسرے کی برابری نہیں کرتا، لیکن نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان ہستیوں کا رشتہ نبی کریم سے ہے، اس لیے ہمیں اس رشتے کی ہر صورت میں تکریم کرنی چاہیے اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک بات دوسری، بالکل آپ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ جنرلی میں آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو تو نہ تعداد معلوم ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ کس طرح سے کب کن سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور نام تک نہیں معلوم۔ اس کی وجہ یہی ہے نا تعصب، یعنی پڑھایا نہیں جاتا سر۔ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا۔ میں چونکہ معاشرے کی جڑوں میں بیٹھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ سنی مولانا جب بیان کریں گے تو ام المومنین عائشہ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، جی، شیعہ جب بڑھانے کی کوشش کریں گے تو حضرت ام المومنین خدیجہ کی بات کریں گے، باقی زوجات ماری جائیں گی درمیان میں۔ یہ اس تعصب کی لڑائی کا نتیجہ ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں نبی کریم سے ان کے رشتے اور اپنے رشتے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تکریم کی جب بات آئے گی، ذکر کی جب بات آئے گی، فضائل کی جب بات آئے گی، قربانیوں کی جب بات آئے گی، تو تمام کی بات کرنی چاہیے، تمام کی، اور سب کو ان کے مقام پر رکھتے ہوئے جو کچھ احادیث کے مجموعے میں ان کے لیے ہم تک نقل پہنچا ہے یا احادیث پہنچی ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے اور سال بھر کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً ان ایام میں تو کم از کم آپ سے میں یہ عرض کروں گا، آپ کی ٹیم سے یہ عرض کروں گا کہ اگلے سالوں میں باقی زوجات کے حوالے سے بھی آپ کے جو کانٹینٹ رائٹر ہیں وہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں، ان کی زندگی کے حوالے سے مطالب نکال لیں، سوالات بنا لیں، علماء کو دے دیں، تاکہ ان تمام زوجات کے حوالے سے کم از کم معاشرے کو ایک مثبت پیغام پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات جو میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسی تعصب کی بنیاد پر ایک گروہ دوسرے کو ام المومنین کی توہین کا مرتکب قرار دے کر ان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا گروہ ام المؤمنین کی زندگی کے ایک پہلو کو، ایک عرصے کو یا ایک واقعے کو عنوان بنا کر پھر تنقیص اور توہین کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں۔ ہمیں متعادل رہتے ہوئے، بہت پیارے متوازن رہتے ہوئے، جو جہاں پر ہے اور جس طرح کی حقیقت ہے اس حقیقت کے ساتھ تسلیم کر لینا چاہیے۔ میں ام المومنین عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سمجھتا ہوں۔ جب میں ان کو زوجہ سمجھتا ہوں رسول کی، تو رسول کی زوجہ کو قرآن نے ام المؤمنین کہا ہے، وہ تمام مومنین کی ماں ہے۔ جب ان کے حوالے سے میرے رویے کی بات آئے گی تو میں یہاں پر یا رسول کریم کو دیکھوں گا جو میرے لیے حجت ہیں، یا میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو دیکھوں گا جو میرے لیے حجت ہیں۔ نبی کریم نے قرآن کریم میں سورہ تحریم میں دیکھیں، بعض دیگر صورتوں میں دیکھیں، بعض زوجات سے اختلاف ہوا، بعض زوجات سے ناراض ہوئے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم کا رویہ کیسا تھا؟ وہ رویہ میرے لیے معیار ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کے لیے آیتیں اتری ہیں۔ اسی طرح سے اگر جنگ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور حضرت عائشہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ کے درمیان جمل کی جنگ ہوئی اور اس میں بے گناہ لوگ مارے گئے، تو اس میں حق اور باطل کے عنوان سے یا اس لڑائی میں حق پر کون ہے اس عنوان سے اگر بات کی جائے تو میں اپنے ایمان کے تحت کہوں گا علی حق پر ہیں، اس کے علاوہ کوئی میرے پاس راستہ نہیں ہے۔ لیکن کیا علی کو حق پر جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ کی توہین کی جائے، گالی دی جائے، بے حرمتی کی جائے؟ قطعاً یہ نہیں ہے۔ یہاں پر مجھے خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے سیکھنا ہے۔ جب جنگ جمل ختم ہوئی اور اس میں بہت سارے اصحاب کام آ گئے، چونکہ ہزاروں لوگ قتل ہوئے، بے گناہ قتل ہوئے، اس کے بعد بھی امیر المؤمنین کا اپنا رویہ کیا ہے؟ جب اونٹنی
کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اونٹنی بیٹھ گئی اور تمام لشکر تتر بتر ہوا. امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی اور اس کے بعد ام المومنین عائشہ کو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا تو امیر المومنین نے خود ام المومنین عائشہ کے بھائی حضرت محمد ابن ابی بکر کو ان کی حفاظت پر مأمور فرمایا اور انتہائی احترام کے ساتھ، چونکہ وہ زوجہ نبی ہیں، احترام کے ساتھ جنگ کے میدان سے گھر تک ان کو رخصت کیا. یہ جو احترام ہے یہ اسلام کا حکم ہے، یہ جو احترام ہے یہ قرآن کا حکم ہے، یہ جو احترام ہے یہ علی امیر المؤمنین کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ کا ہمارے لیے سبق ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں جو حکم اللہ کا ہے، رسول کا ہے اور اہل البیت کی سیرت ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اسی کے مطابق ہمیں گفتگو کرنی چاہیے تاکہ یہ رنجشیں پیدا ہی نہ ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف ان چیزوں کو عنوان بنا کر استعمال بھی نہ کیا جائے اور مس یوز بھی نہ کیا جائے. بہت ضروری، بہت ضروری بیان، بہت بہت ضروری، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، جس طرح سے میں نے لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے، جس طرح میں نے لوگوں کو بدکتے دیکھا ہے، جس طرح میں نے جو بدتمیزیاں دیکھی ہیں یا جو باتیں سنی ہیں، میں اس لیے خاموشی سے میں چاہ رہا تھا کہ میں سنوں اس بات کو، اور آخر جواب وہی ہے کہ ہمیں فالو جو ہے وہ اپنے قرآن پاک کو کرنا ہے. اور یہی بات ہے چھوٹی سی، لوگ آپس میں جو مسلمانوں کو جو آپس میں لڑاتے ہیں، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. یہ آپ سمجھ جائیں، وہ میں نہیں کہتا، میں تو خیر بہت پہلے یہ کہتا تھا، لیکن اب میں یہ ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے علماء کرام کہتے ہیں یہ بات کہ یہ دکانیں چلانے کے لیے کرتے ہیں. واہ واہ واہ، یہ 100%، یہ 99% نہیں، 100%. یہ دکانیں چلانے کے لیے کرتے ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. آج ماشاءاللہ 17واں روزے کی ہم سحری کر رہے ہیں. میں فیصل بھائی یہاں پر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک پیغام دوں گا جو بہت بڑا پیغام ہے. آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں سے اہل تشیع کی غالب اکثریت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہئی کی تقلید کرتی ہے. آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہئی سے استفتاء کیا حجاز کے شیعوں نے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مقدسات کی توہین کرتے ہیں اور ان میں چاہے امہات المومنین ہوں یا دیگر شخصیات ہوں، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ اس پر انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا ریٹن میں فتویٰ موجود ہے جو تمام عالم اسلام میں پھیل چکا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اسلامی مقدسات امہات المومنین کا انہوں نے بعد میں تذکرہ کیا، کہا کہ کسی بھی اسلامی شخصیت چرست کے امہات المومنین، یعنی امہات المومنین کا درجہ تو باقی لوگوں سے آگے ہے، ان کے اس فتویٰ کا متن یہ ہے چرست کے امہات المومنین، کسی بھی شخصیت اور کسی بھی مقدس کی اگر توہین کی جاتی ہے تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک شرعی ہے، شرعی پہلو یہ ہے کہ وہ حرام ہے. حرام کا مطلب کیا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے. اور دوسرا پہلو ہے قانونی طور پر جرم ہے. اور قانونی طور پر جرم کا مطلب کیا ہے؟ جس ملک میں قانون ہے وہاں پر اس کو سزا دی جائے گی قانون کے مطابق. تو خود یہ آج کے دور میں ایک مرجع اعظم کا فتویٰ ہے اور اسی سے ملتا جلتا قول آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا بھی ہے. اس لیے اس بات کو ہمارے پورے عالم اسلام کو سمجھنا بھی چاہیے، سنیوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور شیعوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے تمام عالم اسلام کو. میں بے بانگِ دعا یہ بات کر رہا ہوں، تمام عالم اسلام کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے اور کسی بھی مسلک سے ہو، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو فرد کسی بھی جگہ رہتے ہوئے فرض کریں اہل البیت کی کسی ہستی کے حوالے سے گندی زبان استعمال کرتا ہے، اس گندی زبان استعمال کرنے والے کو آپ مکتب سے منسوب نہ کریں. یہ اس کا انڈیویجول فعل ہے. اسی طرح سے جیسے ایک قاتل قتل کرتا ہے، ایک زانی زنا کرتا ہے، ایک شرابی شراب پیتا ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کے آباء و اجداد اور اس کے دین نے یہ تعلیم دی ہے، یہ نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کسی ام المؤمنین یا کسی صحابی کے حوالے سے
گندی زبان استعمال کرتا ہے، سب اور شتم کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو یہ گالی قرآن کریم نے ہمیں منع کیا ہے کہ حتیٰ بت کو گالی نہ دی جائے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں وہ آپ کے سچے خداؤں کو گالی دیں گے. لہٰذا جب بت کو منع ہے تو ایک انسان کو بھی منع ہے، انسان کو منع ہے تو ایک مسلمان کو بھی منع ہے، ایک مسلمان کو اگر منع ہے تو صدر اسلام کے ان لوگوں کو بھی منع ہے جن کے حوالے سے آج دین پہچانا جاتا ہے. لہٰذا جو بھی انڈیویجول فرد یہ کام کرتا ہے یہ اس کا ذاتی جرم ہے، اس جرم کی اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جو اس جرم کی آڑ میں امت کو لڑاتا ہے، سوشل میڈیا جس پر آپ نے رات کو پروگرام کیا اس میں آگ لگاتا ہے اور مکتب کو بدنام کرتا ہے، وہ اس سے بڑا مجرم نہیں ہے تو کم از کم برابر کا مجرم ہے. اس لیے دونوں کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے، صرف اس ایک فرد کو نہیں جس نے یہ غلط کام کیا ہے. کیونکہ ایک فرد نے ایک کام کیا اور دوسرے نے اس کام کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا کر اس سے 1000 گنا بڑا جرم کیا ہے. لہذا وہ مجرم اس سے چھوٹا مجرم نہیں ہے، بڑا مجرم ہے. بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے آپ نے امین شہیدی صاحب کی بات سنی، بیان سنا، اور یہ بڑا ضروری بیان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جس طرح مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور نعوذ باللہ لوگ انجانے میں کسی کے بارے میں جو ہمارے بزرگان دین ہیں یا امہات المومنین ہیں یا صحابہ کرام ہیں، کسی کے بارے میں بھی وہ اپنی جہالت میں یا بیوقوفی میں یا اس یقین پہ کہ شاید یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے اس کی بات مانتے ہوئے عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں. تو اللہ پاک ان سب کے ان غلطیوں کو معاف فرمائے. اسی لیے میں چاہتا تھا کہ شہیدی صاحب جو ہے یہ بات پوری طرح سے ختم کریں تاکہ جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ چاہے آپ اہل تشیع ہوں یا آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں یا آپ کا مسلک کوئی بھی ہو، آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں. اور پورا بیان اس وقت آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں آپ کی ہستی کے حوالے سے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. یہ بات میں شہیدی صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہر بچے کو اپنی ماں کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنی ماں کا مقام بھی پتہ ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. اور ماشاءاللہ ہمارا دل بڑا خوش ہوا ہے کہ جس کھلے دل کے ساتھ شہیدی صاحب نے امہات المومنین اور بالخصوص سیدہ طیبہ عفیفہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے اور حقیقت کو بیان کیے. اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر عطا فرمائے. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے وس میں ہو تو میں ہر گھنٹے کے بعد ان کے حوالے سے یہ چلاؤں کہ امہات المومنین چونکہ ناموس رسول ہیں، وہ حضور کی عزت ہیں، اور امہات المومنین سے کسی مومناؤں کی ماں کے اوپر انگلی اٹھانا حقیقت میں توہین رسالت کا ارتکاب کرنا ہے اور حضور کی حرمت پہ حملہ کرنا ہے. بے شک. اور یہ ان بدبختوں کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یا جنہوں نے اپنی تقریروں میں یا تحریروں میں بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں تو اللہ ان کو غارق کرے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ویسے تو ہمیں ہر دن ہر مومنوں کی ماں کے ہر مومن کو ذکر پتہ ہونے چاہیے، لیکن اس مہینے میں جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کا دن ہوتا ہے، باقی خلفائے راشدین میں سے تقریباً بہت کم ہی ذکر ہوتا ہے کیونکہ یوم شہادت ان کا آ رہا ہے. امام حسن کو، اور دیکھیں اب حضرت سیدنا امام حسین کا ذکر ہی نہیں ہوا، ضمناً ہوا لیکن اس طرح باقاعدہ طور پہ نہیں ہوا. تو یہ چونکہ یہ ایام وصال یا ایام ولادت جو ہوتے ہیں یہ ہستیوں کی یاد لے کر آتے ہیں، تو چونکہ ان دو امہات المومنین کے ایام رمضان میں تو میرے خیال میں شاید اس وجہ سے، اور چونکہ پورے سال میں سے ٹی وی چینلوں پر رمضان شریف میں ہی دین نظر آتا ہے. حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ، آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. ویسے
تو آپ نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان میں سے واحد جو ہے آپ کنواری بیوی ہیں، اور آپ کا لقب محبوب کائنات ہے، یعنی اللہ کے رسول آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اور پھر علم کے حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو جو موقع ملا اور جو آپ نے دین کی ترویج کی، تقریباً 2210 احادیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ۔ اور کمال کی بات یہ فیصل بھائی، یہ چیز بھی میں آن ایئر ذرا سمجھا دوں، بتلا دوں کہ نبی علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف 100 صحابہ مفتی تھے، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 100 صحابہ مفتی تھے، اور ان 100 صحابہ کرام میں سے 11 لوگ تھے جو مجتہد تھے۔ تو 1.25 لاکھ کو اگر کوئی دین کا مسئلہ درپیش آتا، وہ اپنی دکان کھول کے نہیں بیٹھتے تھے، وہ ان 100 کے پاس آتے اور ان سے فتویٰ لیتے، اور جب وہ 100 جو تھے ان کو کسی مسئلے میں معاملات ہوتے تو یہ جو 11 صحابہ تھے ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ اگر ان 11 کو کوئی پرابلم آ جائے تو ایک دروازہ تھا، ایک ہستی تھی جس کا نام ہے شیر خدا حیدر کرار مولا علی، سبحان اللہ۔ وہ ان کے پاس آ کر اپنے مسئلے کو پیش فرماتے تھے۔ تو بہرحال بات ہم ام المومنین کی کر رہے ہیں، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کے نکاح کی بشارت آسمانوں سے آئی۔ جب حضرت سیدہ سودا بنت زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال با کمال ہوا، تو اس کے بعد خود رسول خدا سرور انبیاء فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل ایک رومال میں ایک تصویر لے کر آئے، اور انہوں نے لا کر مجھے پیش کی اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی ہونے والی زوجہ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ عائشہ صدیقہ کی تصویر تھی۔ اب یہ انتخاب الہی ہے، اور یہاں مہربانی کر کے یہ نہ کہیں کہ تصویر کے حوالے سے جی کہ رسول اللہ نے منع کی ہے، یہ جبریل لے کر آئے، خدا نے بھیجی ہے، جبریل بھی معصومن الخطا ہے اور بھیجنے والا کائنات کا رب العالمین ہے، یہ قیاس ادھر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ فرشتوں کے کسی عمل پہ کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال وہ کیسی تصویر تھی وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ ہیں، جب آپ کے اوپر ایک الزام لگتا ہے، بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جس معاملے کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ سیدہ عائشہ آپ ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تشریف جو ہے نا وہ لا رہی ہیں، تو راستے میں آپ جو ہے نا وہ آرام فرما رہی تھیں کہ قافلہ جو ہے نا وہ اٹھ گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ آپ اپنے ہودج میں جو آپ کا باپردہ ہودج تھا آپ اس میں تشریف فرمائے۔ راستے میں آ کر پتہ چلا کہ جی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تو موجود ہی نہیں ہے، پیچھے ایک صحابی رسول ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے آئیں، کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جب دیکھا جاگیں کہ بھائی قافلہ چلا گیا، اب چپ کر کے بیٹھ گئیں، یہ سوچ کر کہ یار چلو میں جب نہیں ملوں گی تو پیچھے مجھے تلاش کرنے آئیں گے۔ یہ صحابی رسول انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا ہو یہ تو حضرت ام المومنین ہے۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا میں تو اس طرح بیٹھی تھی اور مجھے وہ جو نا قافلہ چل پڑا، توجہ ہی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے ان کو اونٹ پر بٹھایا، لے کر آئے۔ ادھر منافقوں نے نا حضرت عائشہ کے اور ان صحابی رسول کے حوالے سے پروپیگنڈا یعنی الزام لگا دیا۔ اچھا حضرت عائشہ کو پتہ نہیں ہے، رسول خدا نے جب یہ پروپیگنڈا سنا تو آپ شدید پریشان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے گھر بھیج دیا۔ حضرت عائشہ کو اپنے گھر میں جا کر پتہ چلا کہ یار میرے ساتھ یہ جو ہے نا وہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ صبح و شام روتی رہیں، بچھڑے، الزام بھی ہو، اور پھر رسول خدا جیسی ہستی اور اس گھر کی یہ عزت۔ تو میں یہاں کہنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں مہربانی کیا کریں، 2-4 پوسٹیں دیکھ کر یا کسی کے الزام کو دیکھ کر آپ کسی پاک باز خاتون یا مرد کے حوالے سے فوراً جو ہے نا وہ یقین کی ادھر نہ جایا کریں۔ الزام لگنے پہ آئیں تو نبی کے گھر والوں پہ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 1 مہینے کے بعد قرآن مجید کی 10 آیتیں سورۃ النور کی ان کی شان میں اتاری۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ وہ واحد رسول خدا کی زوج محترمہ ہیں کہ جن کی عفت اور پاک بازی کا بیان قرآن کی 10 آیتوں نے کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص اب قیامت تک ان کی عفت، ان کی پاک بازی کے اوپر انگلی اٹھائے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ان کی طہارت کی خبریں دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ ہوتا تو اللہ کے رسول جناب یہ 1 مہینہ پریشان کیوں رہتے؟ تو پھر آپ بتا دیتے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ بے گناہ ہے۔ میں اس پہ کہا کرتا ہوں اگر رسول اللہ بتا دیتے تو وہ حدیث بنتی،
اور حدیثیں تو آج بہت ساری ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں جی یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. تو اللہ کے نبی خاموش اس لیے پریشان رہے کہ بھئی میری بیوی، میرے گھر کی عزت کو یہ لوگ جب آئیں تو اس کو نہیں چھوڑتے، آنے والی مومنات کے بارے میں کیا بنے گا. اس لیے رسول خدا سرور انبیاء خاموش رہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی عفت اور پاک دامنی کے اوپر قرآن آیا. اب صبح قیامت تک قرآن کی آیتیں بھی باقی ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ کی طہارت کا بیان بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 17ویں شب رمضان مبارک کی، اور اتفاق تاریخ کی کتابوں میں جو آپ کا یوم وصال ہے 17 رمضان 57 یا 58 سن ہجری ہے اور شب منگل ہے. اور آج بھی اتفاق سے اس رمضان میں شب منگل کا دن ہے، یوم وصال. جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستیاں، آپ کی خصوصیات، آپ محبوب خدا ہیں، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت کا تعلق دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل. حضرت عائشہ امہات المؤمنین میں وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ کے بستر پہ ہیں اور وہی نازل ہوتی ہے. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے. اور حضور علیہ السلام نے زندگی کے آخری لمحات بھی حضرت عائشہ کی گود میں. اور پھر یہ وہی محبوب خدا ہیں، جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا ماشاءاللہ 2210 احادیث، یعنی فقیہ، اسلام کی پہلی مفتیہ اسلام. اور پھر ازواج مطہرات میں سے وہ آپ کو شرف ہے کہ قربان جائیے کہ جن کو انتخاب بھی عرش والے رب نے کیا، اور یعنی عرش پر آپ کے لیے باقاعدہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ رشتہ لایا گیا، جبریل امین لے کر آئے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا ہیں. میں جب بڑی پیاری شہیدی صاحب نے ماشاءاللہ گفتگو کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری محبت ہے تو آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ہم احترام کریں گے، چاہے وہ امہات المؤمنین ہوں، چاہے اہل بیت اطہار ہوں، یا صحابہ کرام ہوں. صحیح بات ہے، آج کل ہمارے لادینی لوگ، باطل قوتیں، وہ پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ ان مقدسات پر حملہ کرتی ہے. یہ بعض اوقات ایک گیم ہوتی ہے کہ قوم کو الجھایا جائے، ان کو منتشر کیا جائے، امت کو توڑا جائے. ہاں نا، ایک کوئی چھوٹی سی بات ہے، اس بات کو ٹوسٹ کر کے ظاہر سی بات ہے بعض اوقات کسی بات سے توجہ اٹھا. لیکن جب کسی مجمع میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو سپہ سالار صحابہ ہیں، جو خلیفہ رسول ہیں، جو آج بھی حضور کے آغوش میں آرام فرما رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، اگر مجمع میں ان کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور کیسا مجمع ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی سن رہا ہے؟ تو اور یہی معاملہ 3-4 مرتبہ اور صحابہ کے بارے میں ہو، شیخین کریمین کے بارے میں ہو. تو ہمیں چاہیے حضرت، ہمارے کسی بھی فرقے سے ہو، جب اسلام کی بات آ جائے، صحابہ کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، رسول اللہ کی بات ہو، ہم اس کو کنڈم بھی کریں. بلکہ اگر اسی فرقے کے مفتی فی الفور اس پر ایکشن لے لے تو کراچی میں، پاکستان میں امن و امان ہو جائے. تو بات آ گئی نا سامنے. ہمارے امین شہیدی صاحب نے بھی کہہ دیا، قریشی صاحب نے بھی کہہ دیا، 2 فتوے تو آ گئے ہمارے پاس. میں یہ عرض کروں کہ کبھی بھی مجمع میں کسی کی ضرورت نہ ہو، ناموس رسالت میں آئے گا. اکثر اصل میں صحابہ کے بارے میں کئی مرتبہ پاکستان میں اسی سال میں 3-4 جگہ واقعات ہوئے. تو صحابہ کی ناموس پر، اہل بیت کی ناموس پر الحمدللہ کوئی بھی اہل ایمان ایک بات برداشت، یہ ایمان کا معاملہ ہے، غیرت اسلامی کا معاملہ ایمان. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ الحمدللہ اگر ہمارے علماء اسی طرح امت کو متحد کریں اور فرقہ واریت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. جس طرح ہم اہل بیت کی ناموس پر پہرا دیتے ہیں، حضور کی ناموس پر، اس طرح حضور کے صحابہ کی ناموس پر بھی پہرا دینا. جو جان نثارہ نے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کے نام پر اپنی گردنیں کٹائی ہیں، آج ان کے خون سے شجر اسلام ہرا بھرا نظر آتا ہے. تو ناموس صحابہ، یعنی صحابہ کی عظمت پر بھی کبھی کوئی بات اگر کوئی برداشت نہیں کرے گا تو الحمدللہ ملک میں امن بھی رہے گا، اسلام پھلتا پھولتا رہے گا. آمین آمین. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. آج ہماری سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن خاص طور سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، اور یہ خراج تحسین، خراج عقیدت آپ کے نام پیش کرنے کی کوشش. مفتی حنیف صاحب کا خوبصورت بیان،
امین شہیدی صاحب کا خوبصورت بیان سبحان اللہ، جو کہ بہت ضروری تھا. شاہ صاحب نے بھی بات کی. میں چاہوں گا کہ اب ہم آگے بڑھیں. مفتی ابو محمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، جس شخصیت کو آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں جو ہم تعریف کر رہے ہیں اس تعریف کرنے سے ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، اور ہم تعریف نہیں کریں گے تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. بات صرف اتنی ہے کہ ان کی تعریف سے ہمارا قد و قامت میں اضافہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ہماری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری غلامی ثابت ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کا سچا غلام بنائے. ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا حضرت سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دن دنیا سے رخصت ہوئیں. آپ دنیا کی کون سی خوش نصیب خاتون ہیں، کون سے خوش نصیب خاندان کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے جو وقت گزارا، اس کے کیا انوارات و تجلیات آپ پر پڑے ہیں. اس سے میرے خیال میں ہماری قوم کو سبق لینا چاہیے. بہت ساری ضروری گفتگو شہیدی صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی کر دی، مجھے اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اگلی گفتگو کرنی چاہیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے انوارات اور تجلیات ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑے. دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جیب میں کچھ نہ ہو اور اسے دولت سے محبت نہ ہو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاصہ صدیق کی بیٹی سیدہ صدیقہ کا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے پاس ہدیتاً 70,000 درہم آئے. خادمہ آپ کے ساتھ تھیں. آپ نے شام سے پہلے حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب تقسیم کر دیے. سبحان اللہ. ایک موقع پر آپ کے پاس 1,00,000 روپے آیا. آپ نے مغرب کی اذان ہونے سے پہلے سارا کا سارا تقسیم کر دیا. خادمہ نے کہا آپ کے کپڑوں پر پابند لگے ہوئے. سگے بھانجے نے کہا کپڑے آپ کے پھٹے میں، جوتے آپ کے ٹوٹے میں، آپ اپنے لیے کچھ تو رکھ لیتی، 1 درہم تو رکھ لیتی. خادمہ کہتی ہے تاکہ ہم رات کو شام کو افطاری تو کر لیتی. تو آپ نے مسکرا کر کیا فرمایا تم میری خادمہ ہو، میں جانتی ہوں تمہارے لیے اللہ وقت پر کوئی روزی روٹی بھیج دے گا، لیکن میں نے وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے. کون سے رسول کے ساتھ گزارا ہے؟ کہ جن کے گھر میں رات کو 1 درہم تھا تو اس غم سے وہ کروٹیں لے رہے تھے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور یہ درہم میرے گھر میں نہ رہ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نبی کی بیوی ہو اور درہم اپنے گھر میں ساتھ لے جائے؟ قناعت کا، صحاوت کا آپ کا یہ عالم تھا. آپ علم کے اعتبار سے اتنی ماہر تھیں کہ علم الفقہ، علم الانساب، علم الاشعار، علم المیراث، یہ وہ علوم ہیں جن کے اندر آپ اتنی ماہر تھیں. اور ہم عموماً ہمارے ہاں ایک گفتگو کی جاتی ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر کی عائشہ سے شادی کیوں کی؟ اس پر میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ سب کے لیے کافی ہوگا. آخری زمانہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگو میرے پاس وحی کا علم ہے. لوگو میرے پاس وحی کا علم ہے. اس وحی کے علم کو اگر تم حاصل کرنا چاہو تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھا علم میرے صحابہ سے لے لو اور آدھا علم اکیلی میری عائشہ سے لے لو. کائنات میں آپ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے آ کر فرمایا اقرأ علیہ السلام من اللہ ومنی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو سلام دیجیے اللہ کا. اللہ نے عائشہ کے لیے سلام بھیجا ہے اور میرا بھی سلام عائشہ کو کہیے. ہذہ فی زوجتک فی الدنیا والآخرہ. یہ آپ کی وہ زوجہ طیبہ ہیں جو آپ کی دنیا میں بھی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں. آپ سے اتنا پیار تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی یہاں گستاخی پر بات ہو رہی تھی کہ امہات المومنین کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، صحابہ کی نہیں ہونی چاہیے. میں اس سے اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں تو کہتا ہوں یار اگر ہم غلام ہیں نا ان لوگوں کے، ان شخصیات کے، ان مقدس ہستیوں کے، تو ان کو جوتوں کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، ان کے قدموں میں آنے والے نالین کی توہین بھی نہیں ہونی چاہیے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ جن کے حجرے کو قیامت تک کے لیے جنت بنایا گیا. بلکہ میں کہوں کہ جنت میں بھی اگر کوئی سب سے اعلیٰ مقام ہے تو وہ وہی ہے جہاں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ما بین بیتی منبری وروضۃ من ریاض الجنہ. جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو کہنے دیجئے نا سلام اماں
آپ کی عظمت کو کہ دنیا سے آقا جا رہے ہیں تو مسواک آپ کا چبا رہے ہیں. سلام اماں آپ کی عظمت کو، دنیا سے آقا جا رہے ہیں تو باری آپ کی ہے، آپ کے گھر میں تشریف لائے، اپنی مرضی کا اظہار کیا کہ میں عائشہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. سلام اماں آپ کی عظمت کو، آقا دنیا سے جا رہے ہیں تو چارپائی بھی آپ کی ہے، دنیا سے آقا جا رہے ہیں تو گود بھی آپ کی ہے، دنیا سے آقا جا رہے ہیں تو گھر بھی آپ کا ہے، دنیا سے آقا جا رہے ہیں حجرہ بھی آپ کا ہے. قیامت تک وہ جگہ کیا ہے؟ ما بین بیتی ممبری وروضۃ من ریاض الجنہ. سلام اماں، سلام اماں، سلام اماں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت پیارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پروفیسر صاحب بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا اللہ کے رسول کا مقام یہ تھا، فرماتی ہیں جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور میری کیفیت رونی رہتی ہے، میں جب چاہوں بیٹھ کر رو لوں. ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آپ کے دل میں تازہ رہتی. ایک دفعہ حلیۃ الاولیاء میں ہے، ایک صاحب آئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کی. روایت کے الفاظ واقعات فیہ، آپ کے بارے میں کوئی تنقیص کی. کیونکہ بعض لوگ ہیں جو کہ اہل بیت کو آڑ بنا کر صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اسکت منبوذا مقبوحا تتکلم فی حبیبت رسول اللہ. خاموش، ذلیل اور رسوا ہو کر رہے. تو اللہ کے رسول کی انتہائی محبوب ترین شخصیت کے بارے میں بات کرتا ہے، انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں دونوں بیوی ہے آپ کی. صحابہ کرام رضوان اجمعین امہات المومنین کا بہت احترام کرتے تھے. اگر اب جیسے بتایا آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں تو حضرت عائشہ سے پوچھتے. ایک دفعہ ایسا ہوا، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ ہوا تو اس وقت مروان بن حکم مدینہ کے گورنر تھے. اس نے ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ مسئلہ پوچھیے، کیونکہ گھریلو مسئلہ ہے، یہ وہی مسئلہ بتا سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی عظمت دیکھی ہے، آپ فرمایا یہ مسئلہ مجھ سے زیادہ ام سلمہ جانتی، ان سے پوچھو جا کر. یعنی کہ آپ جو چیز نہیں جانتی تھی اس کے بارے دوسری طرف منسوب کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن ہشام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنا جوتا مبارک صحیح فرما رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تکبر نہیں تھا، آپ بہت متواضع تھے، اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ عائشہ فرماتی انما کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت کان فی محنت اہلی. نبی کریم صلی اللہ اپنے گھر میں ہوتے اپنی بیویوں کے ہاتھ بٹاتے تھے. گھر میں رہتے ہوئے ہاتھ بٹانا، بعض لوگ ہوتے بڑے متکبر ہوتے، میں یہ کہ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب گھر میں ہے اب بیویوں کا ہاتھ بٹائیے، تو رسول اکرم ہاتھ بٹایا کرتے تھے. تو آپ جوتا سی رہے ہیں تو آپ کے جبین مبارک سے پسینے کے قطرات جمع ہو گئے. جب آپ نے دیکھا یتولد نورا، ایسے ان قطروں سے نور نکل رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یا رسول اللہ، دیکھ کر آپ روایت کے علاوہ فبوہت، آپ اتنا ششتر رہے گی، آگے کھلی کی رہے گی. تو حضرت نبی کریم فرمایا عائشہ کیوں اتنے ششتر ہو؟ یعنی یا رسول اللہ آج ابو الکبیر حضلی ہوتا، وہ شعر جو اس نے کہے تھے آپ کے بارے میں ہوتے، مبرہ من کل مغبرۃ وداع غیلۃ
وَإِذَا رَأَتْ إِلَى سِرَّةِ وَجْهِ بَرَكَتِ لَكَ كَبَرِيقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ. یہ تو آپ کے بارے میں ہوتا ہے. رسول اکرم سے اٹھے اور حضرت عائشہ کو بوسہ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آخری بیماری میں تھے تو ہر روز پوچھتے کل میں کہاں جاؤں گا, کل میری کہاں باری ہے. آپ امہات المومنین کہ سمجھتی تھی کہ حضرت عائشہ کا گھر چاہتے ہیں. تو آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہی وہ حجرہ مبارک جیسے شیخ صاحب نے فرمایا آج بھی آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں. یہ حجرہ مبارک ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو یہ ہستی ایسی ہستی ہے, فرماتی ہیں ہم غزوہ احد میں شریک ہوئیں اور غزوہ احد میں شریک ہوئیں. ہم زخمیوں کو اٹھاتی ہیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں. یعنی دین کے لیے اتنی خدمات آپ کی, سمجھے نا. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی عظیم ہستی ہے اور ان کی عظمت, ان سے محبت کرنا ہر اہل ایمان کا کام ہے. جو ان کی تنقیص کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید میں, جنہوں نے اتہام لگایا ان پر, اللہ فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثل آبادا ان کنتم مؤمنین. اگر آئندہ تمہاری زبانوں سے یہ الفاظ نہ نکلے اگر تمہارے اندر ایمان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کوئی جاوا کوئی کرتا چھوڑ دو اس کو, ختم ہوگی بات, آئندہ ایسی بات نہیں کرنا. تو اللہ نے منع کر دیا. لیکن آج وہ لوگ جو اسی گستاخیاں کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ان کا ایمان کہاں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیں کتنی ساری معلومات جو ہے وہ پہنچتی ہے. اس دن میں بھی جب یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو خاص طور سے یہ غزوہ احد کی جب بھی ہم بات پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو باقاعدہ یہ جو نرسنگ کا سسٹم ہے, یہ جو تمام صحابہ کرام کی میرے خیال سے وہاں پہ جو زوجہ تھیں وہاں پہ موجود تھیں اور مدد کے لیے. اور اس طرح کی بہت ساری, دیکھیں بہت آسان ہے ہمارے لیے, خواہ خواہ ادھر ادھر کیوں مشکلات میں پڑتے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. سیدھی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ہم پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں اور کن کی سنتے رہتے ہیں. چلیں چھوٹا سا بریک لیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ابھی ہمارے جذباتی مفتی نوید بھائی جو ہیں ان کا بھی بیان ضروری ہے. جی غصے میں آ رہے ہیں وہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور سحری کا وقت ہو چکا ہے. ویسے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ رات میں جلدی کر لیں سحری یا اذان تک کرتے رہیں, پر یہاں پہ ابھی بہت ہلکی پھلکی سحری ہوتی ہے. اور آج اتفاق یہ ہوا ہے کہ افطار میں بھی اور سحری میں بھی میں مفتی نوید صاحب کو بیچ میں ہی روک لیتا ہوں, معذرت اس کے لیے. لیکن چونکہ بات چیت کا ایک سلسلہ ہے, شاہ جی آپ بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. آپ نے رکنا نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جب محسوس مفتی نوید عباسی صاحب کے محسوس اسٹائل میں آپ نے بات کروانی ہو تو ان کو آپ کھانے پہ روک دیتے. ویسے بھی ناظرین سامعین کو سحری کا کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ حدیث پاک میں اس کو برکت والا کھانا کھا. بے شک اقل رسول نے حکم فرمایا کہ سحری کرو اور اس کو برکت والا کھانا. تو جتنے ناظرین سامعین ہمیں کہہ رہے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے سحری ضرور کیا کریں. سحری نہیں کرتے کہتے جی میں بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے, تو آپ سنت کو ترک کر رہے ہیں. سحری کیا حکمت ہے میرے پیارے نبی کی, اس میں بھی حکمت. دیکھیں نا, بغیر سحری کے آپ روزہ رکھتے ہیں, اوبیسلی آپ سے پورا دن گزارنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جذبے سے سرشار. جی ہمارے جذبے سے سرشار مفتی نوید صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج خراج عقیدت کی بات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے. بے شک یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ
ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 16 برس تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ بعض روایات 17 برس کی بھی ہے، 18 یا 19 برس میں آپ کی رخصتی ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نکاح کا خطبہ وہ خود جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جب بات کی تو بتایا تھا کہ وہاں خطبہ جناب حضرت ابو طالب نے پڑھا، یہاں خطبہ حضرت صدیقہ کائنات کے والد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا۔ اور اس خطبے کو بھی آپ دیکھیے تو اس میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی مدح کی، نبی علیہ السلام کی تعریف کی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے گھر جب تشریف لائی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے مطابق حضرت عائشہ نے زندگی گزاری ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی ام المومنین کا ہر لمحہ خیال کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، ابھی ہم یہاں ہمارے سامنے یہ کھانا رکھا ہے، نبی علیہ السلام کی ایک صحابی نے دعوت کی کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، میرے ہاں کھانا تناول فرمائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ مجھے دعوت دی جا رہی ہے اور جناب عائشہ کو دعوت نہیں دی جا رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، اور پھر صحابی نے حضرت عائشہ کے حوالے سے دعوت دی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تشریف لے گئے، حضرت عائشہ ساتھ ہے۔ تو یہاں یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ جب کوئی دوست، کوئی تعلق دار دعوت دے تو وہ اگر اہلیہ کو بھی ساتھ میں دعوت دیتا ہے تو یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بات ہوئی، علماء کرام نے بہت سارے فضائل و مناقب بیان کیے، تو میں ان کو چھوڑ کر صرف وہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کو شادی کی دعوت آئی تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے جاؤں، میں وہاں چلی جاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ضرور جاؤ عائشہ۔ اور حضرت عائشہ واپس آئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیسی تھی شادی؟ یعنی اگر شادی میں بیوی جائے تو اس سے واپس پوچھنا کیسی تھی، تم نے کیسے وہاں وقت گزارا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ آج ہمیں اپنے گھروں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کے معاملے میں یہ بڑی شدید ضرورت کی چیز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کیا وہاں عورتوں نے کوئی خوشی کی؟ وہاں حدیث کے الفاظ میں گانے کا لفظ ہے، لیکن یہ جو آج کل گانا ہے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، یعنی کوئی شعر پڑھا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، شادی میں خوشی ہونی چاہیے، یعنی شادی خوشی کا نام ہے تو اس میں ایک حد تک خوشی ہونی چاہیے، اور یہ صحیح روایت میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ سمیت تمام ازواج مطہرات سے پیار تھا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو کہیں یہ شائبہ نہ جائے کہ دیگر ازواج مطہرات کو نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ ہر رفیقہ حیات کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، وہ ام سلمہ ہوں، وہ حضرت سودا ہوں، وہ حضرت سیدہ زینب ہوں، یا دیگر ازواج مطہرات، ہر ایک کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے وہ پیار دیا کہ جو آدم سے لے کر صبح قیامت تک کوئی اور انسان اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ یہ تمام ازواج کے باب میں ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ آپ نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی تو آپ کنواری ہیں۔ باقی ازواج مطہرات کے حوالے سے آپ علماء کرام سے سن چکے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کا نبی علیہ السلام نے کس طرح سے خیال کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ فوراً حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے، اور کبھی حضرت عائشہ کی آنکھ کھلتی ہے تو ام المومنین جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ بھی تہجد کے لیے جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں باوضو ہو کے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتی ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام تہجد ادا کر چکے اور پھر کہا عائشہ تم بھی پڑھ لو۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھیے نبی علیہ السلام کتنا خیال کر رہے ہیں۔ آج کل کے شوہر تو یہ چاہتے ہیں، جو تہجد گزار ہوتے ہیں، جو مولوی صاحب ہوتے ہیں، جو شیخ صاحب ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پہلے سے جو ہے نا وہ ان کے انتظام کر کے رکھے،
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس کو پانی دینا پڑتا تھا، چلیں آج کل تو گھروں میں ہی انتظام موجود ہے، بیوی باہر جو ہے وہ پہلے سے تولیہ لے کے کھڑی ہو، پہلے سے جو ہے نا وہ مصلی بچھا دے۔ نبی علیہ السلام کے آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، حضور علیہ السلام اپنا کام خود کر رہے ہیں، اور ام المومنین دیکھتی ہیں تو اٹھ جاتی ہیں، اور نبی علیہ السلام یہ پیغام امت کے مردوں کو دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام کا درس ہے، اور یہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدھ دفعہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ نبی علیہ السلام تہجد ادا کر چکے، اور پھر آپ نے چاہا کہ جناب عائشہ جو ہے وہ تہجد پڑھیں، تو نبی علیہ السلام نے پانی لے کے ہلکا سا حضرت عائشہ کے منہ میں اس طرح سے منہ پر ڈال دیا، تو حضرت عائشہ فوراً اٹھ گئی اور آپ نے باوضو ہو کے تہجد کی نماز ادا کی۔ تو ہمیں یہ محبتیں، یہ پیار اپنے گھروں میں جو ہے وہ رائج کرنا ہے۔ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ سیدہ عائشہ کے پاس صحابہ کرام علیہم الرضوان پڑھنے کے لیے آتے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بانجے، آپ کی تربیت انہوں نے کی ہے۔ آج جب ہم مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں، لوگ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں، تو جو نبی علیہ السلام کے گھر اور ممبر کے درمیان کا یہ حصہ ہے جسے کہا گیا کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہ کس نے بتایا امت کو؟ یہ آپ کو، مجھے، آج سب کو پتہ ہے، یہ بتانے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں کہ یہ خطہ جس میں نبی علیہ السلام بار بار چلے ہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ ام المومنین نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، یقیناً وہ میری بات سے اختلاف نہیں کریں گے کہ سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑے سخی ہیں، لیکن عائشہ اپنی ذات کے حوالے سے اس سخاوت کے مقام پر ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا اس سے بڑا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ اپنے لیے جو جگہ حضرت ام المومنین نے رکھی ہوئی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو انہوں نے تو کہا، حضرت مولا علی اور دیگر صحابہ لے گئے کہ وہاں جا کر رکھو اور کہو کہ حبیب سے ملنا چاہتا ہے، اگر اندر سے آواز آ جائے تو مجھے روضہ رسول میں دفن کر دینا، وگرنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان لے جانا۔ لیکن وہ جگہ جو حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میری تدفین یہاں ہونی ہے، ایک طرف ان کے شوہر نبیوں کے سردار ہیں اور دوسری طرف صحابہ کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور وہاں ام المومنین یہ چاہتی ہیں کہ میری تدفین ہو۔ لیکن جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست اور آپ کے بعد بننے والے خلیفہ جناب حضرت فاروق اعظم کا پیغام پہنچتا ہے کہ اگر عائشہ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ میری آخری آرام گاہ بھی نبی علیہ السلام کے قدموں میں بنے، تو آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج ہر ایک چاہتا ہے کہ میں والد کے پہلو میں دفن ہو جاؤں، آج لوگ چاہتے ہیں کہ میں عبداللہ شاہ غازی کے پہلو میں میری تدفین ہو جائے، بڑے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور جگہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے داتا صاحب پہ اس کی تدفین ہو جائے، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب پیر مہر علی شاہ کے مزار کے سائے میں جگہ مل جائے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کو تو ان کی اپنا گھر ہے، ان کا تو اپنا حجرہ ہے، لیکن وہ قربانی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے جگہ چاہیے، تو عائشہ قربانی دینے کو تیار ہے، اور حضرت فاروق اعظم کی تدفین وہاں پر ہوتی ہے۔ تو فیصل قریشی صاحب، یہ قربانیاں ہمیں جہاں اہل بیت اطہار، اور یاد رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جہاں حضرات حسنین کریمین، جہاں حضرت مولا علی، جہاں سیدہ زہرا اہل بیت ہیں، وہاں نبی علیہ السلام کی ازواج بھی اہل بیت اطہار میں داخل ہیں۔ ان کے بھائی مقام اور مرتبہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور میں چلتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سے جو دین مسلمانوں تک پہنچا ہے، اس دین پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ جو عائشہ نے درس دیے ہیں ان درسوں کو ہم نے پیش نظر رکھنا، اور اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں، گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے معاملات احسن طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ اور دیکھا آپ نے، ہم جذباتی نہیں ہوئے، ام المومنین کی بات ہے، میں اپنی ماں کا ذکر کروں گا تو جذباتی ہو کے تھوڑی کروں گا، وہ تو جب کسی گستاخ کے حوالے سے بات ہوگی تو پھر ہم جذباتی ہو کے بات کریں گے۔ آپ بتائیں، مولویوں سے نہیں لڑائی کرتے فیصل صاحب؟ نہیں میں کہاں لڑتا ہوں، مولویوں پہ چوٹیں بھی نہیں مارتے۔ نہیں میں بالکل بھی نہیں۔ محبت کرتے ایک جگہ آئی تھی، ایک جگہ آئی تھی، وہاں پہ انہوں نے تھوڑا گیئر چینج کر لیا۔ وہاں مفتی صاحب نے کہا نہیں آج نہیں، آج ان کو یاد آ گیا کہ نہیں آج نہیں، آج ذرا رسپیکٹ کا لیول کسی اور جگہ پر ہے، تو آج نہیں۔ بات صحیح کہہ رہے
کہ جب گستاخ کا ذکر ہوتا ہے پھر ایمان جوش میں آتا ہے. ہاں وہ تو اسی سر اعتبار سے جی. ہمارا بھی آ جاتا ہے سر. منقبت نہ سن لیں جی. بسم اللہ بسم ماشاء اللہ. اللہ. صدیق سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ تیری پاکیزگی کو بیان کیا خود ہی قرآن نے میری ماں عائشہ تیری پاکیزگی کو بیان کیا خود ہی قرآن نے میری ماں عائشہ وہاں خدا ہے جہاں حضرت عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ ہے گلشن اسلام کی بہار عائشہ سرکار کا سکون سکون دل قرار عائشہ ان کے ظہور پاک سے تاریکیاں مٹی ہیں دین کے کمال کا نکھار عائشہ محشر کی زندگی میں آرام کے لیے ہیں میرے قلب و روح کی پکار عائشہ حب رسول پاک کو دل میں اتار کر سر کو جھکا کے تم کہو ایک بار عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ داستان ہے عائشہ مومنوں کی ہے ماں عائشہ سن کے مصطفیٰ بھی خوش ہوئے ایسی زبان ہے عائشہ ہے روایتوں نے یہ کہا ان کی ترجمہ ہے عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ تو ہے زہرا کی ماں یہ بھی تیرا شرف اہل تطہیر بھی سب ہیں تیری طرف تو ہے زہرا کی ماں یہ بھی تیرا شرف اہل تطہیر بھی سب ہیں تیری طرف دیکھتا ہے نبی تیرے ناز و ادا سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سے بات ہے جو چبایا ہوا اس کو سرکار نے استعمال کیا تو نبی کی ہے جان سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں تیرے در کے سوا میری لجپال ماں میری بخشش کا کوئی سہارا نہیں بارگاہ نبی میں وہ پہنچے گا کب جس کے ہاتھوں میں دامن تمہارا نہیں تیری ناموس پہ جس نے حملہ کیا بس ٹھکانہ
जहन्नुम में बनवा दिया, जो है गुस्ताख तेरा ए हैदर की माँ, उसकी बख्शिश का कोई सहारा नहीं। सैयदा आयशा सैयदा अर्श से जिस पे नाज़िल तस्लीम हुई, उस सराए सलामत पे लाखों सलाम। यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह, उनकी पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम। सैयदा आयशा सैयदा आयशा, तेरे बाबा का हसनी है दरवीज़ागर, तेरा मांगत गदा है तेरा मदहागर। ए अफीफा हो मेरा दिले मुस्तफा, सैयदा आयशा सैयदा आयशा। सब मिलकर इस गीत को अपनी जुबान पर जारी करें। सैयदा आयशा 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 सैयदा शुक्रिया भाई, शुक्रिया, मज़ा आ गया। प्लीज़ अपनी अपनी जगहों पे आ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू रिजवान, थैंक यू यासिर, आप लोगों का शुक्रिया। वाह वाह वाह, खूबसूरत सलाम, मज़ा आ गया। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो गालिबन सूरह नूर है ना, जो तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं आप खुदा न खास्ता ऐसी कहीं बात सुनते हैं जो नागुज़ीर गुजर रही हो आपको, और कोई ऐसी बात कर रहा हो, आपकी अजमत और शान का बयान तो है ही है, क़यामत तक के लिए आने वाली हर खातून की इफ़्फ़त की हिफाजत भी है। बेशक, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं खुदा न खास्ता आप ऐसे नाज़ेबा अलक़ाबात सुनते हैं जो बैठ के कहीं कोई बयान कर रहा होता है, तो आप उनसे कहें कि कुरान पाक खोल लें। मैं एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आप ज़रूर करें। अभी आपने आगाज़ में अल्लामा अमीन शहीदी साहब से उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माँ हज़रत आयशा के हवाले से सवाल किया, उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया। तो जिस तरह हम हज़रत सैयदा ज़ारा के दिन, सैयदा हज़रत खदीजा के दिन, सैयदना हज़रत इमाम हसन के दिन यहाँ खड़े हुए और खड़े होकर हमने सलाम अक़ीदत पेश करके लोगों को ये पैगाम दिया कि ये अजीम तरीन लोग हैं, हमारी गर्दनें झुकी हुई हैं। आज हम सब जब खड़े हुए, अल्लामा शहीदी साहब ने भी खड़े होकर ये बताया है कि ये मोमिनों की माएँ और काबिल इज़्ज़त हैं, कोई इनकी तौहीन नहीं कर सकता। ये खड़े होकर भी पैगाम था, बैठ के भी इन्होंने पैगाम दिया, और यही पैगाम मोहब्बत का आम होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैं एक ये बात कहने का मकसद ये है कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात करता है, कुरान से बड़ी शहादत तो कोई नहीं है ना, बल्कि कुरान पाक से बड़ी शहादत तो कोई नहीं है, बल्कि तमाम, तो उनसे कहें ये खोल के पढ़ लें। आप ऐसी बात कैसे कर रहे हैं? अब वो कहें कि मैंने वो प्रोग्राम में देखा था, अमीन शहीदी साहब ये बात कर रहे थे या फलाने साहब ये बात कर रहे थे, वो बात लंबी हो जाएगी ना। वही दूध का दूध और पानी का पानी है। तमाम खवातीन को चाहिए, बहनें जो हमें देख रही हैं, बहन बेटियाँ, इनको शादी से पहले अगर नहीं पढ़ सकी, शादी के बाद भी सूरह नूर और सूरतुन निसा इनका तर्जमा तफसीर ज़रूर पढ़ें, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, इंशाल्लाह इससे इनके कई मसाइल हल हो जाएंगे। माशाअल्लाह, लाजिम कर लें इसको। इनकी एक और सूरत है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सूरतुल तलाक। हाँ, सूरतुल तलाक, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चियों के लिए। जी, इससे पहले कायनात में बड़ी बड़ी खवातीन, हज़रत मरियम पर भी तोहमत लगी, गवाही अल्लाह ने किससे दिलवाई? एक बच्चे से। सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, गवाही किससे दिलवाई? एक दूध पीते नौमौलूद बच्चे से। मगर जब बात उम्मुल मोमिनीन की आई
تو اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن میں گواہی دی جو قیامت تک رہے گی، اللہ اکبر، اور قیامت تک یہ صفائی رہے اللہ گی۔ اکبر۔ اور کیا فرمایا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عظیم کا لفظ بھی کون استعمال فرما رہے؟ اللہ۔ اس سے بڑا بہتان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، یہ جھوٹا ہے۔ جب تمہاری کانوں پر یہ آواز پہنچی تم نے کیوں نہ اس کا انکار کیا؟ جب یہ تم نے سنا کہ حضرت صدیقہ کے بارے میں یہ یاوہ گوئی کی جا رہی ہے تم نے کیسے برداشت کر لی ہے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسک فیما افدتم فی عذاب علیم، اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت نہ لکھ دی ہوتی تو جو تم نے کیا ہم تمہیں دردناک عذاب دیتے۔ فیصل بھائی، صدیقہ کے بارے میں تم نے یہ بات کی، یہ حضرت صدیقہ تو کائنات کا رب العرش العظیم ان کی گواہی دے رہا ہے، تو ہمیں ان کی تعظیم، ان سے محبت ایمان کا جز ایک ازواجی زندگی کا جو واقعہ حدیث پاک میں ملتا ہے، یہ ہمارے جو مرد حضرات بھی سن رہے ہیں، جو گھر میں آ کر آپ کو پتہ بڑے پہلوان بن جاتے ہیں، طاقتور، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ازواجی زندگی کا اللہ کے رسول نے جو تربیت کی کہ آپ نے پانی پیا اور پھر حضرت عائشہ سے کہا پانی کچھ بچا دو، بچانے کے بعد پھر وہ بچا ہوا پانی پھر پوچھا حضرت عائشہ سے کہ آپ نے کہاں سے لب لگا کے پانی پیا۔ یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو کا احترام اور ان سے محبت کا تعلق یہ رہتی دنیا تک دے گئے تمام مردوں کو بھی کہ اپنی زوجہ کو بھی عزت اور احترام دیں، اس سے محبت پیدا کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے اس لب سے بچا ہوا پانی اسی مقام سے پیا اور یہ پیغام دے دیا کہ اپنی زوجہ کو بھی عزت دو، احترام دی۔ اسلام خواتین کی کتنی عزت بتاتا، تو ہماری بہنیں بھی دیکھیں کہ اسلام نے خواتین کو کتنی عزت دی ہے۔ تو میں ان مردوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جو اپنی زوجہ کو، اپنی اہلیہ کو عزت نہیں دیتے، خدا را اس بھی اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھیں، حضور کی تعلیم کہ اپنی زوجہ کو بھی عزت دیں، ان کی بھی احترام کریں، ان سے بھی محبت دیں، ان کو بھی حقوق دیں۔ بہت سارے مردوں کا مسئلہ ہی ہے، ان بیچاروں کی باہر عزت ہوتی نہیں ہے، ہاں، تو کہتے ہیں چلو گھر میں زبردستی کروا لو۔ اور اس میں نا ایک چیز اور میں عرض کر دوں فیصل بھائی، آپ سمجھ آئیے مفتی صاحب کو، آپ سمجھ آئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم باہر نکلے، آؤٹنگ لفظ آپ بول سکتے ہیں کے لیے، تو فرماتی ہیں کہ میری اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ ہو گئی۔ اچھا، تو فرماتی ہیں اس وقت چونکہ میں نئی شادی ہوئی تھی اور میرا جسمانی جو ساخت تھی، میں جسے کہتے ہیں آپ کے وہ وزن ہلکی پھلکی تھی، تو فرماتی ہیں کہ میں نا دوڑ کے وہ جو ہم نے جگہ رکھی تھی نا کہ ادھر تک کون پہلے پہنچے گا، میں آگے نکل گئی۔ اچھا، تو فرماتی ہیں پھر وقت گزرتا گیا، بڑا وقت گزرا، تو ایک دفعہ ہم پھر باہر آؤٹنگ پہ گئے تو ہماری پھر دوڑ ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اس دن حضور آگے نکل گئے اور سرکار نے پھر دیکھ کے فرمایا عائشہ بازہ اتر گیا، وہ جو ہمارا تیری طرف سے ہوا تھا نا یہ بازہ اتر گیا۔ تب یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ ازواج کے لیے مطلب اسلام یہ نہیں ہے کہ جی بالکل سٹرکٹ۔ آج معذرت کے ساتھ ہم لوگ کبھی اگر بچوں کو پارک لے جائیں تو موٹی مولوی پارکوں میں آئے ہوئے ہیں جی، اگر کہیں یقین کریں آپ وہ ایسے دیکھیں، اور اس معاشرے کا ظلم دیکھیں، اگر کسی مولوی صاحب کے پاس اچھی گاڑی ہوگی نا، ماشا واہ جی واہ مولوی پھٹ گئے نا، بولے گڑیاں آ گئی۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب ہو، تو آپ کے جو مسلح پہ کھڑا ہوا شخص ہے اس کے لیے آپ نہیں چاہتے کہ یہ ہم سے اچھا بہتر ہو۔ اس میں تو میں بھی ایک بات کہتا ہوں، ہم دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے 50 ہزار روپیہ مہینہ دیتے ہیں اور قرآنی تعلیم دلوانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یار کو 500 میں مل جائے مہینہ پہ۔ بالکل مفت ملے تو زیادہ بہتر ہے، وہ یا کوئی فی سبیل اللہ پڑھا دے، اسکول اچھا ہو، کوچنگ اچھا ہو۔ اس واقعے میں ہے ہماری نصیحت ہے، خاص طور پر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں ایسی بات مدینہ میں پھیلی ہوئی ہے، اب بہت افسردہ ہو گئی، رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پاس بیٹھے، کہہ رہی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ دیکھو خود نہیں گئی، اپنے شوہر سے پوچھ کر کے۔ اس بات سمجھنا چاہیے جب عورت کی شادی ہو جائے شوہر کا پہلا حق ہے، شوہر کو ڈیگریڈ مت کیجیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں آپ سے کہ حضرت اب آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. اللہ کیا ہماری یہ تعلیم ہے. اللہ اکبر. چلیں جی, انشاءاللہ آپ سے افطار پہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک ہماری ان چھوٹی سی کوششوں کو, کاوشوں کو قبول فرمائے. اور ہم اب اذان فجر کی طرف جائیں گے اور پھر آزاد جمیل صاحب کا بیان ہے. تو ابھی ہماری یہ نشریات آپ لوگ دیکھتے رہیے. شکریہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، آج 17 رمضان المبارک کی سحری آپ کر رہے ہیں. یقیناً 17 رمضان دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پہلی چیز غزوہ بدر ہے، دوسری چیز ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وفات ہے. تو یہ دو چیزیں ساتھ اکٹھی ہوئی. بدر 2 ہجری کا واقعہ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بات کرنا یقیناً یہ اعزاز ہے. حضرت عائشہ وہ خاتون ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ آسمان سے کیا. آپ کا عکس ریشمی رومال میں جو سبز کلر کا تھا وہ آپ کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے مجھے جبریل نے بتایا کہ حضرت عائشہ یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی تو میرا تو شوق ہو گیا ہے جنت میں جانے کا کہ عائشہ میری بیوی جنت میں بھی ہوگی. آپ سے پوچھا گیا من احب الناس الیک، یا رسول اللہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے. تو کسی نے پوچھا کہ ہم عورتوں کے متعلق نہیں پوچھ رہے، ہم مردوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں، آپ مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے والد سے. ایک دفعہ تارو بری رات اور آپ باہر چارپائی میں آرام فرما تھے، حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی. تو تارو بری رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہیں. کہا کس کی؟ تو ان کا خیال تھا کہ میرے والد کا ذکر ہوگا. فرمایا نہیں، عمر کی. تو عمر کا نام سنا وہ خاموش ہو گئی. تو آپ نے فرمایا عائشہ خاموش ہو گئی ہو، خاموش ہو گئی. عمر کی ساری نیکیاں اور آپ کے والد کی ایک دن کی وہ نیکی جس میں ثانی اثنین کا ذکر ہے، جو غار ثور میں جو واقعہ ہے، تو کہا وہ نیکی ساری نیکیوں پر غالب ہے. تو آپ کس کی بیٹی ہیں؟ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. باپ سے بھی اتنی محبت اور اس کی بیٹی آپ کی زوجہ بنی. پھر امتحان قیامت کیسے ٹوٹا جب آپ پر تہمت لگی. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی. حضرت مریم پر تہمت لگی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے گواہی دی. لیکن جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو کسی انسان نے گواہی نہیں دی، آسمان سے فیصلہ اتر کے آیا. اور قرآن نے کہا ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. کیا فرمایا؟ جو بھولی بھالی، جو مؤمنات، جو پاکیزہ اور ایسی خواتین پر، خصوصاً حضرت عائشہ پر جنہوں نے تہمت لگائی، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
تو اما عائشہ کو وہ اعزاز ملا، آپ حافظہ، فتاوی آپ سے لوگ لیتے تھے، اور آپ کا تقوی اور آپ کی سخاوت۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم ہدیے کے طور پر بھیجے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام تک سارے تقسیم کر دیے۔ ان کی خادمہ نے عرض کیا، اماں جان آج آپ بھی روزے سے تھیں، میں بھی روزے سے تھیں، کچھ تو باقی رہنے دیتی کہ ہم اس میں سے افطار کر لیتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ارے تم مجھے یاد دلا دیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ آج ہمارا روزہ ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے جو اللہ کے نبی نے اعزاز بخشا، میں کنواری تھی، اور جو اعزاز حضرت عائشہ کو ملا 7 نسب کے بعد آپ کا نسب اللہ کے نبی کے نسب سے مل جاتا ہے۔ والد کے 7 نسب کے بعد حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی کا نسب بھی مل جاتا ہے۔ کا کنواری تھی، اور وہ خاتون جس کو اعزاز کیا ملا، کسی نبی کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوتے ہوئے وحی نہیں آتی تھی، لیکن حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وحی آتی تھی، اور یہ اعزاز ملا کہ آپ سینے اور یہ تھوڑی کے درمیان کے نیچے حصے میں اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ اعزاز اس خاتون کو ملا۔ آپ کا حجرہ، آپ کا گھر، وہ اللہ کے نبی کا آخری آرام گاہ بنا، اور آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیویوں میں اعتدال رکھا، میں نے برابری کی، لیکن عائشہ کی طرف تھوڑی میری رغبت زیادہ تھی، یا اللہ اس پہ مجھے معاف فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جس وقت اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، ہمارے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ میں اس سے دیا جلاتی۔ تو کسی انصاری صحابیہ نے پوچھا کہ اتنا تیل نہیں تھا آپ کے گھر میں جس سے چراغ روشن ہو جاتا؟ فرمایا، اللہ کی قسم اگر اتنا تیل ہوتا تو میں بھوک کی وجہ سے پی جاتی، میں بھوک کی وجہ سے پی جاتی۔ تو آپ کا نکاح ہوا، آپ کی رخصتی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 برس وہ زندہ رہی، 47 برس آپ زندہ رہی، اور 67 سال کی عمر میں وہ دنیا فانی سے 17 رمضان المبارک دنیا سے کوچ کر گئی۔ لیکن امت میں وہ داعیہ صفات کی حامل تھی، وہ صلح پسند، وہ تفسیر کی ملکہ، اور ان کے صفات میں حمیرہ، آپ ان کا نام محبت سے، اور آپ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی جو محبت تھی، وہ داستان آپ سب اور ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے کئی موقعوں پر اظہار محبت مختلف انداز سے کیا، مختلف انداز سے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار اللہ کے نبی نے کیا۔ جہاں سے آپ کھانا کھاتے، اللہ کے نبی وہیں سے کھانا کھاتے، اور آپ جتنی محبت حضرت عائشہ سے کی، یقیناً یہ ایسا اعزاز اس کائنات میں کسی خاتون کو نہ مل سکتا ہے جو اعزاز نبی کی نسبت سے حضرت عائشہ کو ملا تھا۔ تو حضرت عائشہ وہ ماں ہے جو امت کی ماں ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا اعزاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط بھیجا حضرت عائشہ کے پاس، کہا ام المؤمنین نصیحت فرمائیں، مختصر فرمائیں۔ تو حضرت ام المؤمنین نے خط کے نیچے جواب لکھا۔ خط کیا تھا کہ آپ نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت عائشہ نے خط کے جواب میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص
مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ مخلوق اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی خاطر مخلوق کو ناراض کر دے تو مخلوق اس کی لونڈی اور غلام بن جاتی ہے۔ والسلام علیکم۔ یہ الفاظ مختصراً بات کی کہ اللہ کے لیے کسی قانون کو نہ توڑنا، چاہے انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہوں، اور انسانوں کی خاطر بڑی اہم بات کی کہ اللہ کے قانون کو نہ توڑنا، اور اللہ کے قانون کے لیے بھلے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑ جائے اٹھا لینا۔ تو یقیناً اس امت کو تیمم کا جو شرف ہے وہ بھی حضرت عائشہ ہی کی برکت سے ملا، حضرت عائشہ کی برکت سے۔ وہ انصاری صحابی حضرت ابوبکر سے کہنے لگے کہ ابوبکر آپ کے گھرانے کی خیروں کی بات ہی کچھ اور ہے، بڑی خیریں آپ سے دیکھیں، اور یہ ایک بڑی خیر جو امت کو ملی کہ کہیں پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیں، یہ بھی آپ ہی کے گھر سے ہمیں یہ تحفہ ملا۔ آخری چیز جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گئی ہے وہ حضرت عائشہ نے مسواک کو چبا کے نرم کر کے آپ کو دی، اور وہ آخری چیز تھی جو اللہ کے نبی کے زبان اطہر سے لگی، اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اتنی بڑی زندگی گزارنے کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئی، آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھایا، اور وہ شام اس امت کے لیے بہت بڑا صدمہ اور غم دے کے وہ سورج غروب ہوا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یقیناً اگر آج ہم اس زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ کی قسم گھروں میں مختصر سے اسباب کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور یقیناً خواتین کے لیے حضرت عائشہ کی زندگی جس طرح ضرب المثل بنی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو آپ سب اور ہم اس 17 رمضان المبارک جس دن یوم البدر بھی ہے، تو میں بدر پہ آخری بس بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بدر کے میدان میں آپ پہنچ کر 17 رمضان بدر کے میدان میں پہنچ کر نشاندہی کی کہ یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، یہاں عتبہ کی پڑی ہوگی، یہاں شیبہ کی پڑی ہوگی، اور آپ نے دعا مانگی، یا اللہ اگر یہ 313 ہیں، اگر یہ کل شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ سے دعائیں کی تو حتیٰ کہ فیصلہ ہوا کہ کل 1000 فرشتہ میدان بدر میں اتر کے آئے گا۔ آپ نے کہا نہیں، پھر 2000، 3، 5، پھر حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یا اللہ اور میری مدد، میری امت کی مدد۔ تو فیصلہ اس پہ ہوا کہ کل قیامت کے دن جب بدر والے آئیں گے تو دنیا کی کائنات سے قبل جتنے لوگ انبیاء سے قبل گزرے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے علاوہ بڑا مقام رکھیں گے بدری جو صحابہ، اور فرمایا کہ بدر والے دن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ کل میدان جنگ میں بدر میں میری مدد اور نصرت خود آئے گی، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہارے ساتھ کون لڑتا ہے۔ تو یہ بدر والا مارکہ، یہ غزوہ، اور آج یہ 17 رمضان حضرت عائشہ کی وفات، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی، اس پر مفصل گفتگو علماء نے کی ہے، اور یہ میری آخری گفتگو تھی۔ تو یقیناً ہم اور آپ 17 رمضان اللہ کی مدد اور نصرت اور حضرت عائشہ کی یوم وفات، دنیا سے رخصتی، اس امت کے لیے بہت بڑا سانحہ، لیکن اس امت کے لیے بہت بڑا سبق بھی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔